थैंक यू वेरी मच। चलो ये आप आ गए। थैंक यू, थैंक यू। जो इंसान का रिश्ता अल्लाह मियाँ से शुरू हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको लोगों के दर पे जाके बाबों और पहुंचे हुओं के लिए साथ राबता वास्ता रखना पड़ता है। हाँ, उनसे गाइडेंस लेने के लिए हो सकता है कि वो अल्लाह की तरफ या अच्छी बातें आपको बता सकें, या आपको कुछ ऐसा अ, मतलब अमल बता सके। मीन्स अमल से कहने का ये कि जो आप अपनी हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसको शामिल करें, और आपकी ज़िंदगी जो है वो मज़हब के हिसाब से बेहतर हो सके। और बाकी जो है वो बाबों का सिलसिला, एक बात अभी जो पैंडेमिक ने साबित की है वो ये है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो गरीब को रोटी उसके घर पे देना है या रोटी खिलाना है। तो मैं उस वजह से आप जो मर्जी कह लें, हर बंदा अपनी अपनी नीयत और अपना अपना लेके जाता है बाबों के दरबारों पे, लेकिन वहाँ पे जितने गरीब लोग रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, वो हम में से कोई भी इस वक्त जो है वो सोचें कि हम कर सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अल्लाह मियाँ जानते हैं, अल्लाह मियाँ के राजों में से राज हैं। मैं किसी पे उंगली उठाने से पहले वही बात है कि चार उंगलियां मेरी तरफ अपनी तरफ होंगी। तो जब आप उन लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने अल्लाह मियाँ के यहाँ जो मुकाम पाया, वो उनका और अल्लाह मियाँ का मामला है। उन्होंने, वो कहते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह वो कहते हैं, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो भी, इब्ने मरियम भी आके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछेंगे कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सजदा करो या मुझे खुदा कहो। तो इसी तरह बुजुर्गों पे भी है कि मुझे एक भी बुजुर्ग उठा के कह दें, कोई भी जो भी साहिब करामत है जिनका नाम अभी तक चल रहा है, तो उठा के बता दें कहीं से भी कि जी हमने बुलाया है, हमने कहा है कि आप आओ, हमें हमी से मांगो, हमें सजदा करो, हम देंगे। तो ऐसी कोई तालीमात उनकी जाती नहीं है। लिखने वाले जो लिखते हैं, उनकी उनके अपने जो है वो खांचे हैं, कह लें, उनका अपना सिलसिला है। तो अभी मुझे जो है ना वो सवाल बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोहेल भाई ने पहने हैं वाइट कपड़े और कमेंट सारे हैं उसमें वाइट में, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया जब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, तो रिक्वेस्ट मैंने उस वक्त सेंड की थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने लग गए हैं कमेंट्स वगैरह को, तो फिर मैंने उसको क्रॉस नहीं किया कि चलें अब ज्वाइन तो हो ही गया है। तो अगर आप कंटिन्यू थैंक यू। करना चाहते हैं जो क्वेश्चंस के साथ, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और क्वेश्चंस को लेके भी ना आप बड़ा अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है आपको सुनना। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप कहते हैं कि कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो वो आपकी मर्जी। नहीं नहीं, आप बैठे हैं बिल्कुल सामने, मैं मुझे असल में जो जहन में आएंगे जो सवालात वो मैं कर देता हूँ। कुछ जो पूछा था उन्होंने, तो रूहानियत की बात मुझे ज़्यादा लगी, आमना ने पूछा था, तो मेरा मेरा ये मेरी एक ज़ाती, जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा तो मुझे उसका जवाब मेरे जहन में यही आया था कि रूहानियत तो जैसे ही आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और फरिश्तों के साथ जो कन्वर्सेशन हुई वहीं से शुरू हो गई थी। उसके तरीके अब मुख्तलिफ हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है। अम, कैसे सब सब और लोग आज सुबह से, जब कल से मैंने पोस्ट लगाई थी ना, तो मैं बार बार सुन रहा था कि आप पुलिस में हैं, तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में तो कुछ बताएं कि ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया। अ, असल में जो भी शुरू करते हैं वहाँ से, कि जब मैं कनाडा में लैंड हुआ, कनाडा में 2004 में आया था मैं। वाइफ मेरी, अम्मी और सादिया की अम्मी जो है फर्स्ट कज़न है, तो ये यहाँ पे कनाडा में थी, मैं इंग्लैंड में था। रिश्ता वालदैन ने करवाया, तो बात चली, तो सादिया ने पूछा कि मैं इंग्लैंड आऊँ या आप कनाडा आना चाहते हैं, तो मैंने कहा था ठीक है मैं कनाडा आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो पाकिस्तान में थे, सादिया के पेरेंट्स कनाडा में। तो मैंने कहा चले मेरे पेरेंट्स तो इंग्लैंड में नहीं है, आपके कनाडा में है, तो हम वहाँ पे मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, वहीं से शुरू कर लेते हैं लाइफ। तो ऐसे शुरू किया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए एक बड़ी हैसियत रखती हैं, वो ये कि मैं यहाँ जब कनाडा में 2004 में आया, मेरे पास जो भी कह लें एजुकेशन सब कुछ के बावजूद, जॉब एक बहुत लो लेवल से शुरू की थी, एक लेबरर के तौर पे। जो है वो एक बड़ी फैक्ट्री में शुरू की थी। पहले 2-3 दिन तो झाड़ू लगाए थे, फ्लोर क्लियर किया था। लेकिन वही बात है कि आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं गांव में पैदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेसिंग समझता हूँ कि गांव में पैदा होने वाले बंदे मोस्टली वो किसी चीज़ को अपने लिए तान नहीं बनाते कि यार ये काम हमने करना है,
یا یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کر گزرتے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی کر گزرا. تو اسی فیکٹری میں انہوں نے مجھے تقریباً 3 مہینوں کے بعد رکھ لیا. نیکسٹ ود ان 6 months جو ہے مجھے انہوں نے سپروائزر لیڈ ہینڈ بنا دیا یہاں پہ، سیکنڈ سپروائزر جو ہوتا ہے. تو 2-3 سال وہیں پہ کام کیا تھا. کینیڈا میں جو بھی بندہ لینڈ کرتا ہے وہ RCMP کو دیکھتا ہے، رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس اس کو بولتے ہیں، اور یہ ان کی فیڈرل پولیس ہے. تو اس کی جو ریڈ سرج ہے وردی وہ بہت پیاری ہے، اور اس کا تعلق جا کے بنتا ہے ہماری جو امپیریلزم ہے، جہاں پہ گریٹ برٹنز آئے تھے ہمارے ہاں. تو اگر آپ ان کو دیکھیں 1956 میں بھی یا 1856 میں، سوری اس سے آگے، تو ان کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہی ریڈ تھی. تو یہ اس کے ہم وہیں سے ہماری جو روٹ ہے کینیڈین پولیس کی انہی سے ہے. ماؤنٹیڈ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ کوئین کے حکم نامے سے جاری ہوئے تھے. اور دیکھا اچھا لگا تو میں نے کہا یار کاش کہ یہ بنا جائے. خیر چلتے چلاتے کرتے میں 2011 میں جو ہے وہ فیڈرل جہاں یہاں پہ جو پریزن پولیس ہے اس میں میں نے آ گیا تھا. پھر وہاں سے ٹارگیٹ جو ہے وہ RCMP سر ہی تھا بیسیکلی. سفر آپ کا شروع ہوا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ رشوت لیتے ہیں وہاں پہ؟ یہ کویشچن پاکستان کی جتنی کمیونٹی ہے میں یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، اوپنلی کرتا ہوں، اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. اور لوگ بھی بہت اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں جو یہاں پہ ینگ بچے آگے ان میں اس طرح کا انسپریشن ہو کہ نہیں یار یہ وی بلانگ ہیئر، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ حصہ لینا ہے. تو وہ یہی کویشچن کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو پولیس میں ہوتے. تو میرا جواب یہی تھا کہ شاید نہیں. سسٹم ہے آپ کو جب میں پڑھتا ہوں بہت میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی پولیس میں جو لوگ ہیں اور ایماندار ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، ان کو ڈھیروں سلام. لیکن آپ کو سسٹم اس طرح کھانچے بنے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مینیپولیٹ کر کے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم ہیں، تو خواتین تو بڑی اپروچ کرتی ہوں گی آپ کو، تو جان چھڑاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ پینگ ڈلی رہے؟ دیکھیں جو آپ کوئی بھی چیز ہے اس کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ آپ اس کے آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کو بڑے انداز سے بڑے آرام سے آپ کو چیزیں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایسی باتیں ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ، میری وائف میرے ساتھ ہوتی ہے موسٹلی. یہ وجہ نہیں ہے کہ مطلب اس کی سالڈ ریزن یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان میں یہ کانفیڈنس بھی آئے، اور وہ اس چیز کو انسپائر کرے، دیکھیں کہ یار ہمیں جو ہمارا سیکنڈ ہاف ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گا تو تبھی آگے ہم اچھی سمت میں یا آگے جلدی سے بڑھ سکتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اچھا یہ بتائیں بچت کہ بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے. جو آپ کی مسز ہیں وہ کینیڈا میں رہیں اور آپ نے ان کو وہاں پہ جوائن کیا، آپ دونوں نے ایک ایٹماسفیئر دیکھا، آپ پاکستانی جوڑوں کو بھی آبزرو کرتے ہوں گے، یہاں کی بانڈنگ میں اور وہاں جا کے جو جوڑا بنتا ہے اس کی بانڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میری وائف سعدیہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان سے میٹرک کیا تو یہاں پہ آ گئی تھی. یہاں پہ انہوں نے اپنا کالج ان کا یہیں سے شروع ہوا. یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں، زمین آسمان کا فرق ہے بانڈنگ میں. پاکستان میں میاں بیوی کا رشتہ کم اور دو خاندانوں کا رشتہ زیادہ جڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرو میننگز اسلام کے ہیں، جس طرح ہم عربیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی شادی کرتے ہیں بچوں کی یا بیٹوں کی، وہ ان کو علادہ کر دیتے ہیں کہ یہ لیں، یہ آپ کی زندگی ہے، شروع کریں آپ. ایسے ہی میرا خیال ہے اسلام میں سب سے جو پیاری بات مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ شادی جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پورا مواقع دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے کس طرح کا اوڑھنا پہننا ہے، آپ نے اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول رکھنا ہے. اچھا کیسا یہ صاحب، سب شادی اسی کتنی عمر، کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کی شادی ہوئی؟ 27. 27. اچھا اس کے بعد کبھی آپ کو لگا کہ آپ کے پاس اس سے بہتر کئی چوائسیز آئی ہیں، یا کوئی ایسا بندہ
جس کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہو کہ اس سے بھی نکاح ہو سکتا تھا، اس سے شادی ہو سکتی تھی، یا اس فیصلے پہ آپ نے ساری دنیا کو دیکھ کر چنا ہے شادیہ طیبہ کو؟ اس کو میں دیکھتا ہوں ایک بلیسنگ وے میں دیکھتا ہوں کہ جو خامیاں میرے میں ہیں وہ شادیاں مجھے کمپنسیٹ کرتی ہیں، وہاں پہ مجھے آگے لے کے چلتی ہیں۔ بعض دفعہ ان کی بات مجھے بری بھی لگتی ہے، میرے لیے مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو میں لانگ ٹرم میں دیکھتا ہوں، تھوڑی دور اندیشی سے دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یو نو what، یہ وہی ہے کہ جب آپ اپنے اوپر سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو کہہ لیں کہ نہیں یار، یہ تمہیں لگ تو بہت اچھی رہی ہے پر لانگ ٹرم یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ سر اسی طرح پاکستان شادیاں ਚ بھی ਸਾਡੇ ہیں۔ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। سر یہ یقین کریں کہ یہ سارا اسی کا کٹھا چٹھا کہہ لیں کہ دو انسان کبھی بھی دیکھیں، پوری دنیا میں آپ جو دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی بھی سوچ اکٹھی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی پسند ناپسند یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ دو انسان ہیں، دو ان کی اپنی سوچیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کبھی ایک جیتا ہے کبھی دوسرا۔ شادی جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان، اگر میں بہت دفعہ سعدیہ کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ پلا بڑا ہوتا تو شاید میں شادی میرے لیے کرنا یا مشکل ہوتا، کیونکہ یہ سوسائٹی ایسی ہے۔ لیکن اگر اس کو میں اگلی طرف سے مطلب نیکسٹ ڈائمینشن دیکھوں تو شادی میں نے کہہ لیں کہ 27 ایئر کا تھا، میں نے والدین کو کہا تھا کہ دیکھیں مجھے شادی میری کروا دیں، ان کو بھی بخیر تھا، لیکن میں کیونکہ رہ رہا تھا انگلینڈ میں تو میں نے کہا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ شادی ایک کلا ہے بیسیکلی، تو وہ ویسی بات ہے کہ واقعی کلا ہے، آپ بہت ساری باتوں سے بچ جاتے ہیں کہ جو آپ اکیلے بہت سی رہتے ہوئے باتوں سے نہیں بچ بچ جاتے سکتے۔ ہیں، ٹھیک بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ گروپ میں آپ کا ایک پسندیدہ میل ممبر اور ایک پسندیدہ فیمیل ممبر؟ دیکھیں یہ جو ہے نا نام لینے والی بات جو ہے نا، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے گروپ میں۔ یقین کریں کہ میں گروپ میں، خیر ایک تو پیار ہے ممتاز مفتی صاحب سے، مجھے لگتا ہے کہ سب ہی جتنے بھی ایکٹیو ممبرز ہیں، نان ایکٹیو کی بات اس لیے نہیں کہ وہ آپ ہوئے نہ ہوئے، بے شک آپ لائک کریں، لیکن جب آپ حصہ نہیں لیتے ڈسکشن کا تو آپ یو آر نو بری۔ تو جتنے بھی ہیں مجھے سارے بڑے اچھے لگتے ہیں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو لاتے ہیں، میں لرن کرتا ہوں ان سے بھی، سارے ممبرس سے۔ اور اس میں دیکھیں اب آصف حسین جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان کا ایک اپنا انداز ہے، ہارون کا ایک اپنا انداز ہے، سہیل اصغر صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، اور آپ تو خیر ویسے ہی ماشاءاللہ سے کنگ ہیں فیصل بھائی دیکھ لیں۔ تو یہ کہنا کہ ایک ممبر کو میں پک کر لوں میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ نے خواتین کے نام نہیں لیے، آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید میں بھول جاؤں گا میلز کے نام سن کے۔ خواتین، دیکھیں خواتین میں بھی بہت سارے نام ہیں، سارے کہہ لیں امنہ کہہ لیں، طائرہ کہہ لیں، عالیہ، بہت عالیہ کو ایک ڈفرینٹ مقام حاصل ہے ان سب میں۔ عالیہ کو جب سے میں نے دیکھا تھا یا جب ایکٹیو تھیں، ان کا جی سب اپریشیٹ چل کرنے نہیں کا سکتی تھی، انداز، تھوڑا بہت رینگتی ہوتی تھیں۔ ان کا اپریشیٹ عالیہ جب کرنے کا پیدا ہوئی انداز تھی نا تھوڑا وہ بہت چھوٹی سی تھی سر۔ خیر اب تو چھوٹی نہیں رہی، ان کا اپریشیٹ کرنے کا انداز مختلف ہے، کامنٹ کریں گی، اپریشیٹ کامنٹ کے تھرو بھی کریں گی، اور آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، آپ تسلی آپ کی بڑھتی ہے۔ ملک اصغر صاحب بھی ہیں، کافی کافی ان کی سٹوریاں کہانیاں سننے والی ہوتی ہیں، بعض دفعہ کہانی وہ لکھتے ہیں لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے، ڈسکشن بڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار انہوں نے جو پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے یا جس سے وہ گزرے ہیں انہوں نے صرف وہ بیان کیا ہے۔ صحیح غلط جو ہے وہ بات کی ججمنٹل آپ بعد میں ہو جائیں، لیکن انہوں نے وہ بیان کر دیا، اٹھا کے انہوں نے سامنے آپ کے رکھ دیا ہے، اور یہ حقیقتیں ہمارے معاشرے کی، چاہے اچھی ہیں چاہے بری ہیں۔ اچھا آپ نے پڑھنا کب شروع کیا اور کون سا لٹریچر تھا جو آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ پڑھنا، ایک بات مجھے یاد تھی کہ وہی بات ہے، جب اردو میری مدر ٹانگ تو میری پنجابی ہے، لیکن جب آپ اردو سیکھتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے چوتھی یا پانچویں کلاس میں، میں چھٹی ساتویں کلاس کی جو اردو کی کہانیاں بک دوستوں سے نیکسٹ کلاس والوں سے لے کے
تو میں نے شروع کیا, مجھے اچھا لگا پڑھنا. وہاں سے شروع ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ جو چلتے گئے. 11ویں میں میرے یونس خیال صاحب ایک بہت بڑے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا تھا یہ ایک واقعہ جو میرے ذہن میں رہا, وہ بولنے لگا تھا کہ آپ ایک مضمون لکھیں بہار پہ. تو میں نے مضمون تو لکھا آدھے گھنٹے میں, کوئی میرے خیال ہے 7 یا 8 لائنیں ہوں گی. تو انہوں نے میری شکل دیکھی, وہ شاعری بھی کرتے تھے, سندھ سے, اندرون سندھ سے ان کا تعلق تھا, لیکن جیلم میں اس وقت پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ میری شکل دیکھی, پھر پوچھا کہ یہ تم نے ہی لکھا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ میں نے کیا لکھ دیا ایسا, لیکن وہ میں نے بڑے ایک تخیل میں آ کے بڑا رومانٹک سا ایک ماحول لکھا تھا بہار کے بارے میں. تو مجھے اب یاد آتا ہے, تو کیا ایج مجھے تھی سر آپ کی؟ جی جی ایج کیا تھی سر آپ کی؟ اس وقت تھی میرے خیال ہے 16 سال ہوگی. اچھا یہ بتائیں آپ نے محبتیں کتنی کی ہیں؟ محبتیں مجھے لگتا ہے میں نے ایک بھی نہیں کی. سوائے اب ظاہر ہے وائف تو محبت ہوتی ہے, وہ بن بھی جاتی ہے, وہ آپ جو مرضی کہہ لیں وہی محبت ہوتی ہے. یہ جان ایلیا والی بات تو نہیں کی کہ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں تھی, بس وہ میرے احساسات تھے؟ میم اصل میں محبت کے اٹیچمنٹ بارے کہہ میں لیں جو ہے سر, نا, اٹیچمنٹ کہہ لیں, محبت کے ہاں ورڈ کو میں نکال دیں, اٹیچمنٹ کہہ لیں. ہاں اٹیچمنٹ ایک ہی کہہ لیں کہ ایک ہی تھی. اچھا ایک اٹیچمنٹ تھی, وہ پاکستان میں تھی. جی بالکل. تو وہ توڑ کیوں نہیں گئی اٹیچمنٹ جو ہے, وہ غلطی میں کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ یہی میں کہنے لگا تھا, محبت کو میں واقعی ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں محبت اور بہت ساری اور چیزیں پاکستان میں جو ہے نا, وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہمارے ہاں اسپیشلی محبت جو ہے نا, وہ طبقاتی کشمک, جو طبقاتی ہماری تقسیم ہے اس کے حساب سے ہے. ایک بالکل جو چھوٹا لیول ہے ہمارے طبقے کا, اس میں محبت کا کنسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے, مڈل والوں کا بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور جو بالکل ٹاپ ہے ان کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے دماغ سے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کنسیو کرتا ہے, تو وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور جو میں نے ماحول یا محبت دیکھی ویسٹرن کنٹریز میں, وہ بالکل مختلف ہے. ہمارے یہاں محبت تو میں نہیں کہتا ہوں, اٹیچمنٹ ضرور کہتا ہوں, کیونکہ ہم کسی کے ساتھ نہیں رہتے, اس کی جو ہے نا بالکل اس کی ان اینڈ آؤٹ نہیں جانتے. ہاں وہ اچھا لگتا ہے, اس کی بات اچھی لگتی ہے, اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہمیں اچھا لگتا ہے, اس کو اٹیچمنٹ کہہ سکتے ہیں, اٹس ناٹ, محبت نہیں ہے یہ. اور یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کسی بندے کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا, آپ مہینے 2-3 مہینے اکٹھے نہ رہ لیں, تب تک وہ آپ محبت نہیں اس کو کہہ سکتے. اچھا سر, طاہرہ شمس صاحبہ مسلسل سن رہی ہیں, اور آپ اگر یہاں اسکرین پر ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں, اور میں نے جوائن کیا تو میں نے انہی کی وجہ سے کیا. ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ سے کچھ گفتگو ہو. جب امر کنیکٹ نہیں کر پائیں تو مجھے لگا کہ شاید ان کو لگے گا کہ انہوں نے اتنی محنت کی, آپ بازو وغیرہ اوپر کر کے بٹن کھول کے, میں تو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ میں آپ کی باتیں سنوں گا. وہ مجھے درمیان میں آنا پڑا کہ چلیں کچھ گپ شپ ہو جائے آپ کے ساتھ. اچھا طاہرہ کو آپ نے کتنا آبزرو کیا, اور آپ کے لیے مطلب کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, ایموشنل لیول کیا ہے, کتنا سمجھا آپ نے؟ آپ سچ بولیے گا سر, آپ بڑا سوچ کے جواب دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, اسپونٹینیس ہوتا ہے سوچنا, ایک اپنی آپ آبویسلی بات ہے, تھاٹ پروسیس ہے آپ کا, آپ کس طرح بولنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ بات ہے. طاہرہ کو میں نے نوٹ کیا, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ میچورٹی ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں سے کافی اوپر ہے. میرا خیال ہے شاید انہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے, میچورٹی کافی زیادہ ہے, بات اپنی اچھے انداز میں کر لیتی ہیں, آپ دوسروں تک پہنچاتی ہیں, اور پرسنل بہت کم کسی بھی کامنٹ کو یا چیز کو لیتی ہیں, وچ از ویری گڈ. ایک جنرل ٹاک ہو رہی ہے, ایک جنرل بات ہو رہی ہے, آپ اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, اگلے کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, اٹس ڈفرینٹ, لیکن اگلے کو بتاتی ضرور ہیں کہ انہوں نے کس چیز کو مائنڈ کیا, اچھا نہیں تھا یا برا تھا. دوسرا, کیئرنگ بہت زیادہ ہے, ہر بندے کے لیے بہت ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے لکھا تھا تو عالیہ اور طاہرہ دونوں ہی کہتی ہیں لکھے لکھے آپ لکھتے رہا کریں, لیکن واقعی طاہرہ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ لکھیں آئیں. اور ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ طاہرہ ہی کی وجہ سے میں بھی یہاں پہ ہوں,
انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے. کوئی اور کرتا تو شاید میں ادھر ادھر کر دیتا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا میں نہیں آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا تو حاصل ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, اچھا اگر آپ تھینک یو ویری مچ, آپ نے عزت بخشی. اچھا اگر آپ نے کسی کو پروپوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ یہ بڑی آپ نے بات کی ہے. مجھے لگتی ہے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ سپر کمپیوٹر جیسا ہے. جیسے ہی آپ کمانڈ گو دیتے ہیں, آپ منہ پہ چاہے نہ کہیں, وہ پیچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو باتیں میں نے جو زندگی میں سیکھی ہیں کہ جو کام میں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, میں اس کی کمانڈ گو نہیں کرتا. میرا خیال ہے جواب انف ہے. بالکل بالکل انف ہے سر, بالکل انف ہے. اچھا, کسی لڑکی نے آپ کو وردی میں روڈ کے اوپر دیکھا, اس نے ایک گلاب کا پھول لیا اور نیل ڈاؤن ہو کے اس نے آپ کو پھول پیش کیا, آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا میں ان لے لوں. یونیفارم؟ بالکل. اور پھر اس کو کیا جواب دیں گے؟ تھینک یو کہیں گے, کیا کہیں گے, یا کچھ اس سے سننا تھینک یو, چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ thank you very much. I really appreciate That's it. your passion and love regarding my profession, regarding my job. I really appreciate that. That's about it. بلکہ ہوتا ہے میری یہاں پہ وردی جو ہے ہماری اسپیشلی, کیونکہ آپ نے اگر تھوڑا دیکھا ہو ریڈ سرج ہے, وہ گلابوں جیسی ہی ہے. اور میں جہاں پہ جب ریپرزینٹ کرتا ہوں, کبھی وردی میں چلا جاتا ہوں, تو میں اپنے بیوی بچوں کو بہت کم ملتا ہوں. وہ پکچر جو ہیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, اور وہ ساری لیڈیز ہی لیتی ہیں, ینگ لیڈیز کہہ لیں, اولڈ لیڈیز کہہ لیں. میرا بیٹا کہتا ہے ماما آپ فکر نہ کریں, میں نے بابا پہ نظر رکھی ہوئی ہے. بڑی بڑی کیوٹ بات کی ہے جی, بہت اچھا لگا سن کے کہ اولاد ماشاءاللہ اتنی کنسرنڈ ہے ماں باپ دونوں کو لے کر. اچھا, پسندیدہ شاعر کون سا ہے آپ کا, یہ شاعرہ؟ ایک کا نام لینا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ شاعر نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کی صنف میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے. اب وہ جو بھی لکھے گا وہ مجھے پسند ہوگا, اور وہ وہی ہے, تصوف کے بارے میں لکھے گا یا جو ریلیٹ کرتا ہے. میں نے اگر کچھ شاعری کرتا ہوں, میں شروع تو انسان سے ہی کرتا ہوں, لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا وائی کہ میں چوتھی یا پانچویں جو ان کے سٹینزاز ہے وہاں تک پہنچتے میرا جو گیان ہے وہ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے, اپیل کرتا ہے. جو بھی شاعر انسان اللہ کو کو اور کب اللہ کو جانا آپ نے, یا اللہ کو کب جانا, اللہ سے قربت کب ہوئی, اس کے قریب کب ہوئے, کیا یہ لیں کہ اللہ, یہ کب لگا کہ اللہ آپ کے پاس ہے یا وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے؟ اللہ سے تعلق تو بہت پرانا تھا, چھوٹے بچپن میں ہی کہہ لیں. میں گاؤں میں جیسے میں نے کہا رہتا تھا, تو سائیکل 85 میں تقریباً سائیکل لے لیا تھا میں نے, چلانا سیکھا. تو کوشش ہوتی تھی جب جیسے ہی گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ادھر ادھر جا رہا ہوں, تو کوئی بیچاری بڑھیا, کوئی ضرورت مند تو پیچھے بٹھا لیتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلق وہیں سے شروع ہو گیا تھا. امی میری جو ہے وہ ایک وہ تھا, دوسرا امی نے ایک موت کا منظر جو ہے نا وہ لے کے گھر رکھی ہوئی تھی. ہم سب کے گھروں میں میرے خیال پڑی ہوتی ہے, تو وہ آلموسٹ زبانی یاد ہو گئی تھی, لیکن اس میں اللہ بڑا ڈرا تھا. تو ممتاز مفتی صاحب کو سلام ہے, اللہ میاں ان کی قبر کو جو ہے وہ وسیع کرے, نور بھرے, کہ انہوں نے اس ڈاڑے والے اللہ کو جو ہے نا وہ ایک دوست بنا کے تو ساتھ بٹھا دیا. ماشاءاللہ بہت اچھا ریلیٹ کرتے ہیں کہتا صاحب آپ. اچھا, ممتاز مفتی کو کب پڑھا تھا اور پہلی تصنیف کون سی تھی؟ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ پہلی تصنیف کون سی تھی, لیکن میرا خیال ہے ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, ان دونوں کو میں نے اکٹھا ہی آگے پیچھے پڑھا تھا. الگ نگری مجھے لگ رہا ہے کہ الگ نگری جو ہے وہ میں نے پہلے پڑھی تھی, اور بیکاز کی روحانیت سے میں کہوں نہ کہوں لیکن ایک تھوڑی سمجھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو مجھے الگ نگری نے اٹریکٹ کیا تھا اس وجہ سے. کوئی ایک بات ایسی جو ممتاز مفتی کی آج بھی یاد آتی ہے؟ وہ ہے جی, کہتے ہیں کہ حال وقت, حالات, واقعات, کتابیں انسان کی شخصیت کو ایک رخ دیتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ میرا رخ مثبت ہی رہے. بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی. کیا بات, کیا بات.
اچھا کسی ایک شخص کو گروپ سے اٹھا کے آپ کو اپنی جیل میں بند کرنا ہو تو کسے کریں گے؟ میں کسی کو نہیں کروں گا. سر پھر سوچ لیں ایک بار. میں سچ بتا رہا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ میرے خیال میں جو جس کو آپ نے سزا دینی ہے نا، اس کو اس کے ماحول میں ہی چھوڑ دیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے اسی میں اس کو رہنے دیں، یہی اس کے لیے بڑی سزا ہے. اچھا کسی کو اس لیے بھی تو قید کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے رہے کچھ دیر. اس سے بہت آگے چلا گیا ہوں، بہت آگے چلا ہوں، اچھا یقین کریں. اس اس سے بہت آگے چلے گئے. اچھا کوئی کلام تو سنائیں سر، آپ کا جو پسندیدہ کلام ہو. اتنا رومانٹک آپ نے 16 سال کے تھے، آپ نے اتنا رومانٹک آپ نے بہار کے بارے میں لکھا تھا. تو آج کچھ رومانٹک کلام سنائیں، پھر اس کے بعد کچھ تصوفانہ سنتے ہیں آپ سے. میرے پاس ابھی پہلے لکھا ہوا نہیں ہے. رومانٹک میں پھر تصوف. میرے پاس لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، میرے پاس کتاب بھی نہیں. میں کچھ لکھے ایک میرے آدھ شعر. ایک آدھ شعر جو مجھے یاد ہے جو میں نے لکھا تھا، زیادہ پہلے تو نہیں لکھا تھا، لیکن تمہیں تھا آنکھوں میں رہ جاتی ہو. کبھی کبھی تو میں بھی کچھ کہتے کہتے سا رک جاتا ہوں، تم بھی تو معصوم ہو کتنے ہر رات ان آنکھوں میں رہ جاتے ہو. ارے واہ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. اچھا کچھ تصوف کے حوالے سے. تصوف کہہ لیں کہ گھٹی میں پڑا. جلم سے تعلق ہے تو میاں محمد بخش صاحب جو ہے وہ میرے حال ہے جیسے ہی آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو آپ کو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں ان کو. ایک جیلم سے تھا، دوسرا میرا مطلب ہم خود برادری جو ہے ذات میاں بخش صاحب سے سلسلہ ہے ہمارا، تو ان کو ان کی تو ساری چیزیں ہیں ہی عشق حقیقی کے بارے میں. وہ چلتے ہیں عشق مجازی سے چل کے، وہ ساری عشق حقیقی میں ہی چینج ہوتی ہیں. تو ان کے کلام جو ہے وہ شروع سے سنتے آئے تھے، تو اس وجہ سے پھر بابا بلا، پھر جو کافیاں ہیں لطیف شاہ صاحب کی، اور یہ ساری یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. کلام اچھا ان میں کیسے سے صاحب کون اگر. سا ہے؟ جی جی. جی پلیز پلیز. فیض صاحب کا جو کلام ہے، مجھے وہ پنجابی کا، وہ مجھے بہت مجھے سارا یاد بھی نہیں ہے جو یاد ہے، کہ سب دوست ہیں، کوئی ایسی فارمیلٹی بھی نہیں ہے. جاؤ بندے آ جا کے، مجھے ابھی بالکل میرے ذہن کا جو پروسیس ہے وہ ڈفرینٹ کوئی طرف بات چلا گیا، تو نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں. اچھا کیسے صاحب اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بلیفس تھے آپ کے تصوف کے، ایک دن آپ کے سامنے انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، تو آپ اس کو ماننے میں کتنی دیر لگائیں گے؟ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یا یہ مان لیں گے کہ چلے میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں؟ بڑا کوشچن ٹف ہے، کیونکہ اس میں صرف آپ کے بلیف جھوٹ نہیں ہے، آپ نے جو آپ کی ذاتی تحقیق ہے وہ جو ہے نا، وہ اصل میں اس پہ لائن پھیری جا رہی ہے. تو اس کی وہ زیادہ قریب ہے کہ اصل میں نے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں نے اللہ کو جو ہے وہ بذات خود کھوج کیا. مجھے کتابیں تو بے شک انہوں نے ہیلپ کی ہے، لیکن میں نے اللہ کو بذات خود کھوج کیا ہے، اور بڑی ینگ ایج میں مطلب یہ سلسلہ چلا تھا. تو وہ اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ کہنا شروع کر دے تو مجھے اس میں یقین کریں کہ مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو واقعہ غار ثور کا ہے، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جا کے پناہ لی حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. اور لیسن کیا ہے کہ اگر اللہ میاں چاہتے تو وہاں پہ مطلب جب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ میاں قادر ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو انہوں نے مکڑی کا جالا اور جو ہے نا وہ فاختہ کا گھونسلہ وہ رکھا انہوں نے.
تو میرا ایک اس کو میں کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ میرا جب میں نے اس دن بھی ایک دعا میں بھی لکھا تھا کہ میرے پاس یقین کریں کہ وہ معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کہتا کہ میں انگلینڈ اسٹڈی پہ چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے سلسلہ ایک ایسا بنا دیا، اور وہاں پہ ڈیورنگ دا انٹرویو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے جو انٹرویور انہوں نے کچھ سوال پوچھا تھا، اور میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا کہ جہاں پہ مکڑی کا جالا بنا ہوا، تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یار میرا کام ہے مکڑی کا جالا بننا، مطلب کہ تھوڑا سا کوشش کرنا اس کو اس طرف لے کے آنا، باقی سلسلہ اللہ میاں کے ہاتھ میں۔ اور بالکل جیسے میں نے سوچا تھا، جیسے میں نے گمان کیا اللہ کے بارے میں کہ میں نے اپنا مکڑی کا جالا بنا دیا، یا اللہ اب اس سے مضبوط دلیل دینا تیرا کام ہے، تو وہ ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ میری زندگی سے بڑی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اللہ میاں کو خود کھوجا ہے، تو وہ اس وجہ سے مجھے اب کوئی بھی آ کے کہہ دے تو وہ ایک دفعہ جب آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے دودھ کی مثال دوں گا، گجر بھی ہوں کہ جس نے دودھ ایک اصل والا پی لیا ہے، اب اس کو پوری دنیا اٹھا کے جو مرضی لا دیں، وہ جب تک اصل نہیں آئے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح تصوف اور روحانیت اور اپنی اللہ کے بارے میں کھوج بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ ایک سرٹن لیول کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان نہیں کرتی۔ اچھا کیسر صاحب، جب روحانیت کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ ہمیں کنٹروورسی اچھی لگنے لگتی ہے، ہمیں ایکسٹریمزم اچھا لگنے لگتا ہے، ہمیں منصور حلاج اچھا لگنے لگتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا فیز آیا کہ جب آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہوں؟ میری بالکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے وہ مجھے بڑی بڑی دل کے میرے قریب رہتی ہے کہ مومن جو ہے معتدل رہتا ہے۔ تو جو یہ اس کو آپ ہر جگہ پہ آپ کو آپ کے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، وہ جو سلسلے ہیں نا، یہ یقین کریں وہ میں آپ پوچھا تھا کسی نے صوفیزم کے بارے میں بھی پوچھا تھا، میں نے دیکھا پڑھا صوفیزم کے بارے میں، پھر مجھے لگا کہ صوفیزم بھی ایک سیکٹ کہہ لیں کہ جس کے بارے میں ہم بات نہیں زیادہ کر سکتے، اور ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا ہماری لمٹ سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اللہ میاں سے دیکھیں یہ جو باتیں ہیں اس میں نے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت جو ہے نا، عقیدت، اور جو حدیث شریف ہے کہ کوئی بندہ تب تک ایک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو میں اپنے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس میں ایک بہت گہری بات چھپی ہے، بہت گہری بات چھپی ہے۔ اب اس اچھا کو ہر وقت آپ ذہن میں آپ یہ رکھیں گے۔ بتائیں سر کہ ماشاءاللہ آپ کا تعامل دیکھ کے میں یہ بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں عدم برداشت کیوں ہے، اور آپ کے خیال میں جو مذہبی رواداری ہے اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر میری کچھ تھاٹس ہیں، میرے بلیفس ہیں، تو آپ اس پہ مجھے کچھ نہ کہیں اور میں آپ کو کچھ نہ کہوں۔ دیکھیے اس پہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب ان کی رحلت کے قریب تھے تو آپ ان بہت سخت، بڑے شدید دکھ میں تھے، اور آپ نے کان کے پاس لا جا کے کہا کہ اے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دیتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا۔ ایک وہ واقعہ، اور ایک دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی نے جو شہید کیا تھا، تو میں یقین کریں کہ میرے رونگٹے، ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے پاس بٹھا کے اپنے پہلے پوچھا کہ میرے شیر جیسے چچا کو تم نے مطلب کس طرح آپ مرڈر، شہید کس طرح کر، مطلب مارا کس طرح، تو پھر ساری بات سنی، اور آپ ان کی دیکھیں، ان کی ذات کی وسعت دیکھیں کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے نہ آئے گا۔ ہمارے یہاں کون ہے مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جو کہے گا یار کہ میرے والد کو، چچا کو اس نے 4 گولیاں ماری ہیں اور میں اس کو پاس بلا کے اور کہوں کہ یار صرف تم میرے سامنے نہ آیا کر۔ یہ جو رحمت للعالمین کی جو صفت ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میری غصے پہ میری رحمت نے جو ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہم عام انسانوں کے لیے۔
میں اکثر کہتا ہوں جب بات ہوتی ہے یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو والدین ان کے پریشان ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یار مجھے یہی تو شروع کا ہے، آپ جب آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو آپ کو ایک تو اس پہ یقین پختہ کرنا پڑتا ہے، دوسرا آپ اپنے بچوں کو آپ ان کی کیما بوٹی بنا دیں، اللہ معاف کرے، لیکن آپ ان سے کوئی اپنے مطلب کا کلمہ نہیں کلوا سکتے جب تک اللہ میاں ان پہ کرم نہ کرے۔ اچھا، آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ ہوتے اور آپ ان کی محفل میں جاتے تو آپ ان کو کیسا پاتے؟ مطلب کیسا آپ کے لیے وہ کیا ہوتے؟ ایک مدبر شخص، یا آپ کی والہانہ عقیدت ہوتی، یا آپ ان سے سیکھنا چاہتے؟ آپ پہلی صف میں بیٹھتے یا آپ آخری صف میں بیٹھتے؟ آپ کی ان کے سامنے آپ کا رویہ کیسا ہوتا؟ ایک تو یہ کہ سوچنا بڑا محال ہے، مجھے کبھی کبھی جو ہے وہ اس پہ بھی مجھے یقین کریں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں، ایک یہ بات، دوسری یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنے آئے تو مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ بہت سارے لوگ جو راندہ درگاہ ہو گئے اس وقت ان فتنوں کے باعث، تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو ہمیں ان سے بڑا مطلب وش وہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے میں اس میں ہوتا تو میں شاید کہیں وہ جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جاتا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو جن کا تعلق صرف اور صرف علم سے نہیں ہے، اس میں روحانیت بھی شامل تھی، تزکیہ نفس بھی شامل تھا، جیسے آپ بات کر لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز ہی حکم ہوا کہ آپ قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیں تو کچھ بندے ایسے تھے جو رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں کیا، تو اس بات سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں میرے خیال میں ذاتی طور پہ میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا اور سن رہا ہوتا بس۔ اچھا، سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے یا حضرت اویس کرنی کی طرح کچھ زیادہ دور رہنا پسند کرتے؟ مجھے جو احساس ہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رشتہ ہے میرا ایک جڑا ہوا ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے دربار کی ان کے نصیب فرمائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، جو رشتہ ہے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے میں ان کے دربار کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ کہوں گا یا کروں گا۔ کبھی حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ جی ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ اگر روزہ رسول کی جالی پہ جائیں گے تو سب سے پہلی بات کیا کہیں گے؟ درود شریف صرف پڑھوں گا، میں نے اب کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ جب درود بھیجتا ہے، اب جب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں تو میری میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا سب سے شاید پیار کا یہی ذریعہ ہوگا، درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ اچھا، آپ مولوی یا کلیرک کے کردار کو سماج میں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا کردار ہے، ابھی اس پہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے، کل ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ جو آٹھ مین کا گرنا ہے، امپائر کا گرنا جو ہے نا، وہ ایک بڑے طریقے سلیقے سے اسے گرایا گیا تھا، اور اس میں جو آل سعود کا کردار تھا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی کنٹینیویشن دیکھیں تو اسلام میں شدت پسندی اسی کے بعد آئی اور اسی ذریعے سے لائی گئی، اور مکتوبات میں سے جو ہیں وہ اگر آپ کو بھی شاید اس کا پتہ ہوگا کہ ایک مکتوب آیا تھا جب گورے یہاں پہ آئے تھے، یہ میرے خیال ہے ان کے جانے سے پہلے کی بات ہے، 1800 کے قریب، تو وہ کوئی ایک صاحب تھے، ان کو لے کے جایا گیا تھا اسپیشل ریکویسٹ پہ انگلینڈ، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لندن سے تقریباً 50 سے 100 کلومیٹر کے درمیان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہیں لے جایا گیا تھا، اور جب میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو وہاں پہ جو ماحول تھا وہ ہمارے مدرسوں جیسا تھا، بالکل مدرسوں جیسا، اور وہاں پہ ہر کمرے میں جو خوبصورت حفاظ کرام بھی تھے سارے تھے، لیکن بحث ہر کمرے میں جو ہے وہ فروغی اختلافات پہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا، انہوں نے کہا یہ آپ کے خودکش بمبار ہوتے ہیں، یہ ہمارے خودکش ہیں، مینس کہ کم و بیش ایسی ان کا مطلب تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے لیے، ان کے اپنے مذہب کے لیے انہوں نے وقف کر دی ہیں، تو
جب میں اس کو، وہ کیونکہ مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا، خط اور پرانا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات بڑی صحیح ہے، اور جب میں اس کو ہسٹری سے کو ریلیٹ کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا میرا آئینہ یا میرا ایک جو پکچر ہے اسپیکٹرم کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اچھا، تراجم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کوئی ترجمہ پڑھے تو وہ کیسے پڑھے؟ آپ بات کر رہے ہیں ترجمہ اسپیسیفکلی قرآن شریف کے بارے میں یا جی جو محمد پکٹل کا تھا؟ ویسے میں نے وہ پڑھا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کے جو انگلش کا کہہ لیں، یہ انگلش کا تھا، اس کے بعد فتح فتح محمد فتح پور جلندری صاحب کا جو ترجمہ ہے، مجھے وہ کافی حد تک ٹھیک لگتا ہے، یا میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ محمد فتح پور جلندری، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تراجم جب آپ مختلف دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سی جو تفاسیر ہیں، جو ان کے میننگز ہیں، وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ جب فالو کرنے پہ آتے ہیں تو کیسے فالو کرتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کنفلکٹ ہے تراجم کے اندر، تو آپ کیسے اپنی رائے کو قائم کریں گے؟ یہاں پہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ کو جس چیز سے آپ کو جس میں شک نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو تراجم بھی اور بہت ساری باتیں، بہت یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دین بڑا کلیئر ہے، جہاں پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کا جو آپ نے نالج کنسیو کیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ اس چیز سے باز رہ جائیں۔ اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے مطلب ایکٹ کرنا ہے، تو پھر جو رحمت والی بات ہے، رحم والی، اس کو ترجیح دیں۔ اچھا، تھوڑا سا آسان باتوں کی طرف آتے ہیں، ہم نے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی افسانے، ناول یا ڈرامے کا کردار بننا ہو تو آپ کون سا کردار بننا پسند کریں گے؟ شاید مجھے فیسینیٹ کرتا ہے، شاید جیسے آپ نے پوچھا، ینگ بابا بڈھا ہو ینگ سا، لیکن وہ اللہ کی طرف جو لے کے جانے والا ہے، یا ہاتھ پکڑا کے کہنے یار یہ تیری لائن تو یہ ہے، ادھر چل، تو کدھر جا رہا اچھا، بابا یا کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ ہے؟ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ کا کمنٹ نہ کرنا بہت سے معنی لوگوں کو دے رہا ہوگا، آپ وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہے؟ فی اصل میں الحال یہی تو یہ بات ہے، مانی جا رہے ہیں۔ کنٹروورسی میں نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ بات کو دیکھیں، بات کرنے والے کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اگر اس آپ لاجک کو اپلائی کریں بابا یا صاحب کے ساتھ، تو ان کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں I'll take it۔ جو کنٹروورسی ہے یا جو تھوڑا وہ جو ان کی اپنی ذات ہے، میں اس کو ان کے لکھے سے میں مختلف لوں گا۔ اچھا، ماشاء اللہ، دیکھیں جی، اتنے سارے لوگ کمنٹ بھی کیے جا رہے ہیں، دیکھے بھی جا رہے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی بات کریں کہ اگر آپ کو ان میں سے گروپ ممبر میں سے کسی کے ساتھ چائے پینی ہو تو کس کے ساتھ چائے پئیں گے؟ ابھی ابھی میں نے اپنے اسلام آباد میں جو 10 سال کے جو میرے وہاں پہ دوست بنے تھے، میں ابھی کچھ ان کو ٹچ بیس کیا ہے، تو میں اس کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار میں انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی آؤں گا تو ہم ایک گیدرنگ رکھتے ہیں۔ کہتا ہے چودھری صاحب وہ آپ کو ایک بہت بڑا ہال بک کروانا پڑے گا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا پسند کریں گے۔ تو میں نے کہا یار آئی ڈونٹ مائنڈ، سارے آ جائیں تو مزہ آئے گا، زیادہ لوگ ہوں گے اٹس زیادہ ناٹ مزہ آئے اباؤٹ گا۔ ادرس، میں پوچھ رہا ہوں آپ کس کے ساتھ پینا چاہیں گے؟ نہیں میں وہ بتا رہا تھا سر ماشاء ویسے اللہ، یو آر ویری شارپ، ایسا جواب دیتے ہیں کہ بندہ گھوم جاتا ہے کہ یار میں نے تو یہ تو جواب ہو گیا۔ میں ویسے جو اب بات ایسی آئی ہے نا، یقین کریں کہ مجھے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے جو مزے کی جو لگتی ہے، کہہ لے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی بندہ آیا اس نے کبھی ان سے ڈیٹیچ فیل نہیں کیا، انہوں نے ہر بندے کو، چھوٹا ہے بڑا ہے عورت ہے مرد ہے، انہوں نے جب اس کی بات سنی ہے
تو اسے یہ احساس دلایا کہ اسی کی بات سن رہے ہیں اور اسی کی طرف توجہ ہے. تو وہ جو ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے پرسنل لیول پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنے بھی ویری ماشاءاللہ سے سویٹ، ویری جتنے سویٹ. بندوں کو میں جتنے بندوں کو یقین کریں، میں جتنے بندوں کو میری ہیلو ہے، جن کے ساتھ میرا تعارف ہے، I love it. اچھا کبھی کوئی بندہ برا بھی لگا ہے آپ کو؟ یہ سب اچھے لگتے ہیں؟ بالکل لگتے ہیں سر، برے کبھی کبھی بہت لگتے ہیں. بٹ وین یو گو بیک، جب آپ پھر اپنے کتھارسس میں جاتے ہیں، ان کو لے کے تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، اور جب آپ کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ ان کی پرسنالٹی ہے، یہ ان کی ذات ہے، یہ دیٹس ہاؤ دے آر، اور پھر آپ کا رسپانس، پھر جب وہ آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار وہ تو وہ ہیں جو وہ ہیں، بٹ ہو یو آر that will define کہ اب آگے آپ نے کیسے جانا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں. چلیں کچھ کافی دیر سے آپ بھی بیٹھے ہیں، کچھ اس کو مختصر کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. مجھے یہ بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. مجھے یہ لگا کہ میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، اور یہ فیلنگ اس وجہ سے تھی شاید کہ آپ کا ہرٹ کلیئر ہے. یہ دعویٰ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، آپ کی باتیں سن کے، یہ میں اپنے لیے نہیں کر سکتا. اور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اتنی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اس کی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. سر بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. مزہ بھی اسی بات کا آتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں لیکن بہت لوگوں ایک دم کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے. وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اینٹینے آپ کے سگنلز کو پک کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی بات کو کنسیو کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ انہی کے ساتھ بات کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے. اور انٹرویو کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہی بندہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ نہ جانے، کیونکہ باعث زیادہ ہو نہ جاتا ہے پھر جانے. جب بندہ جان لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ.